खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली बबरकत कदूस और फतेहमंद मुबारक नाम में मेरे तमाम बहनों भाइयों की, खादमीन की और सुनने वाले तमाम तर सामाइन की सलामती चाहता हूँ। मैं आप सबों का भाई खुदावंद का खादिम पास्टर आरिफ रजा गिल आज शाम एक बार फिर से आप सबों के दरमियान खुदावंद की खूबसूरत और जिंदगी बख्श आवाज को लेके हाजिर हूँ। इन दिनों में बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी तसल्ली के साथ हम लोग रोजा पर बात करते करते, सीखते सीखते आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आज रोजा के बारे में जो तालीमी सेशन है, इसी सिलसिले की 10वीं कड़ी है, 10th एपिसोड है, 10वीं किस्त है, 10वां दिन है कि हम लोग रोजा पर बात करने वाले हैं। पिछले दिनों में हम लोग बाइबल के मुख्तलिफ कैरेक्टर्स पर बात करते रहे हैं और करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। आज उन्हीं कैरेक्टर्स, उन्हीं शख्सियत में से एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत जिसका नाम मलिका अस्तर है, और साथ ही साथ में मैं मर्दकी का जिक्र करूंगा, क्योंकि ये 3 दिन का रोजा जो मलिका अस्तर ने अपने लिए रखने के लिए कहा, अगर आप इस किताब का बगौर मुताला करेंगे तो इससे पहले कि मलिका अस्तर 3 दिन का रोजा रखने के लिए कहती, इससे पहले ही मर्दकी और मर्दकी के अलावा यहूदियों में से बथेरे लोग खाकसार हो चुके थे, मातम, रोजा, गिरियाजारी टाट ओढ़कर राख पर बैठ चुके थे। तो यहां पर सिर्फ मलिका अस्तर ने जो मर्दकी से रोजा रखने के लिए कहा, सिर्फ उसका जिक्र नहीं, बल्कि उससे पहले रोजा रख दिया गया, रोजा रखा गया, उस पर भी आज शाम हम लोग बात करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह 3 चीजें कि आखिर ये रोजा रखना क्यों पड़ा, इसके पीछे क्या वजह थी, रोजा किस तरह से रखा गया, और रोजा रखने के बाद इसका रिजल्ट क्या निकला, जो कि मैं अक्सर आप लोगों को सिखाता आ रहा हूं कि रोजा रखा गया बाइबल के अंदर, लेकिन रोजा रखने के पीछे की वजह और रोजा रखने के बाद का रिजल्ट, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ा करें। और इसको समझने के लिए 2 चैप्टर पहले और 2 चैप्टर बाद में, ये मिनिमम मैक्सिमम हो सकते हैं, मिनिमम भी हो सकते हैं, कि यहां तक जो है वो रोजा का किस्सा जो है वो चलता रहे। बाजुकात कुछ लोग सिर्फ 1-2 वर्सेस पढ़ते हैं जहां पर रोजा रखने की बात की जाती है, और वो ये नहीं समझ पाते कि ये रोजा क्यों रखा गया और रोजा रखने के बाद आगे चल के इसका रिजल्ट क्या निकला। तो हम इन दिनों में जो सीख रहे हैं वो सिर्फ रोजा की 2 वर्सेस को नहीं पढ़ते, बल्कि जिसने रोजा रखा उस शख्सियत को भी स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ उसने रोजा क्यों रखा इसको भी स्टडी करते हैं, रोजा रखने के बाद उसकी जिंदगी पर उसका क्या असर हुआ इसको भी स्टडी करते हैं, और उस रोजा का हमारी जिंदगी पर क्या असर हो सकता है इसको भी स्टडी करते हैं। तो आइए पहले इस बात को कंफर्म कर लेते हैं कि क्या वाकई ही इससे पहले कि मलिका अस्तर मर्दकी से यह कहती कि जाकर 3 दिन का रोजा रखवाओ और मैं और मेरी सहेलियां भी रोजा रखेंगी और फिर मैं बादशाह के पास जाऊंगी, क्या उससे पहले भी रोजा रखना शुरू कर दिया गया था? जैसे ही यहूदियों को पता चला कि हम लोग हलाक होने वाले हैं, हमारी कौम बर्बाद होने वाली है, तो इसको कंफर्म करने के लिए आइए मेरे साथ एक रेफरेंस निकालिएगा। अस्तर की किताब उसके 4थे बाब की 3री आयत को मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं, बल्कि इसकी पहली आयत से पढ़ते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, जब मर्दकी को वो सब जो किया गया था
मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चलाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबा में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोजा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बथेरे टाट पहने राख में पड़ गए, यानी कि बैठ गए। यहां पर आप देखते हैं कि मर्दकी के कानों तक यह बात जब पहुंची कि हामान ने एक हुक्म जारी करवाया है कि तमाम यहूदियों को कत्ल करवा दिया जाएगा, तो फिर इसने क्या किया, लिखा है कि वो इस कदर दर्द से गम से भर गया कि अपने कपड़े फाड़े, टाट पहना, सर पर रख डाली और शहर के बीच में चला गया और बुलंद आवाज से जो है वो चलाने लगा। और ना सिर्फ वो बल्कि हर सूबा में, क्योंकि टोटल इस जगह के 127 सूबे थे, यानी कि ये बहुत बड़ा मुल्क था। और इस सारे मुल्क के जो है वो टोटल 127 सूबे थे जहां पर जो है एक्सवीरियस बादशाह जो है वो हुकूमत कर रहा था। अब न सिर्फ वहां जहां पर बादशाह खुद रहता था, कसरे सोसन में, सोसन एक जगह का नाम है, न सिर्फ वहां पर बल्कि 127 सूबों के अंदर, यानी कि पूरे मुल्क के अंदर जहां जहां यहूदी थे वहां वहां एक बड़ा मातम शुरू हो गया। अब यही मातम और इसी सारे आहोनाला की आवाज जो है, इसकी खबर जो है वो मलिका आस्तर तक भी पहुंची, जो इस वक्त एक्सवीरियस बादशाह की बीवी बन चुकी थी, यानी कि उस महल के अंदर उसकी मलिका, उसकी बीवी बन चुकी थी। अब मैं आपको थोड़ा बल्कि मुख्तसर सा कोशिश करूंगा कि मलिका आस्तर के बारे में बताऊं, क्योंकि मलिका आस्तर ने मर्दकी को 3 दिन का रोजा रखने के लिए और अपनी कौम को रोजा रखने के लिए कहा था। लेकिन जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि हमें पहले उस जिंदगी को स्टडी करना है कि वो जिंदगी पहले क्या थी, फिर खुदा ने उसे क्या बना दिया, और जब बना दिया तो क्या वो फिर भी खुदाबंद में कायम रही। आइए इसको जानते हैं, और इसको जानने के लिए, समझने के लिए हमें मलिका आस्तर की लाइफ को स्टडी करना होगा, देखना होगा कि मलिका आस्तर का यहूदी कौम के अंदर क्या रोल है, और ये अचानक से जो है उस वक्त का जो बादशाह है एक्सवीरियस जो है उसके महल तक कैसे पहुंची। आइए इसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ निकालिएगा आस्तर की किताब 2 बाब की 5वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ने वाला हूं। और इसमें हम ये देखेंगे कि मर्दकी कौन था, और इसमें ये देखेंगे कि मलिका आस्तर का मर्दकी के साथ क्या रिश्ता था, क्या ताल्लुक था। और फिर यहां से इन दोनों के बारे में जानने के बाद हम ये देखेंगे कि ये मलिका जो है ये बेसिकली एक आम यहूदी लड़की से मलिका आस्तर तक का सफर कैसे इसने तय किया, कैसे वहां तक पहुंची, और फिर जो है ये किस तरह से जो है वो बादशाह के महल के अंदर जो है बादशाह तक अपना पैगाम लेके गई कि उसके लोगों को बख्शा जाए। तो ये सारी स्टोरी को आज शाम हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, और फिर ये किस तरह से रोजे के साथ कनेक्ट करती है इसको भी जानेंगे। तो कलाम खुदा में यूं लिखा है, और कसरे सोसन में एक यहूदी था जिसका नाम मर्दकी था। क्या नाम था उसका? नाम मर्दकी था, जो यायर बिन शिमी बिन
कैस का बेटा था जो बिन्यामीनी था, यानी कि बिन्यामीन के कबीले से ताल्लुक रखता था, और इसका नाम मर्दकी था, और यरूशलेम से उन असीरों के साथ गया था जो शाह यहूदा यकूनिया के साथ असीरी में गए थे, जिनको शाह बाबल नबूकदनेस्सर असीर करके ले गया था। उसने अपने चचा की बेटी हदसा यानी आस्तर को पाला था, क्योंकि उसके माँ बाप ना थे, और वो लड़की हसीन और खूबसूरत थी, और जब उसके माँ बाप मर गए तो मर्दकी ने उसे अपनी बेटी करके पाला। आमीन। अच्छा, यहां पर इन दोनों का आपको जो है वो जिक्र मिलेगा कि मर्दकी कौन था, एक यहूदी था, और फिर किस कबीले से ताल्लुक रखता था, ये बिन्यामीनी कबीले से ताल्लुक रखता था। फिर हमें ये भी मिलता है कि ये यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर जब नबूकदनेस्सर जो है वो यरूशलेम से लोगों को असीर करके लाया था, तो तब ये असीरी गुलामी में जो है वो यहां तक पहुंचाए गए। और फिर हमें यहां पर यह मिलता है कि आस्तर जो है, जिसका दूसरा नाम हदसा भी था, यानी कि ये आस्तर जो है ये उसके चचा की बेटी थी, और इसके माँ बाप मर चुके थे, और मर्दकी जो है इसने आस्तर को अपनी बेटी की तरह पाला था। लेकिन ड्यूरिंग स्टडी, जब मैं आज जो है मुताला कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो कुछ और बातें भी मुझे पढ़ने को मिली, सुनने को मिली, क्योंकि इस तरह की थ्योरी भी जो है वो चल रही है, और कुछ रब्बी जो है, रब्बी स्कॉलर जो है यहूदियों के, उनका एक और मौकफ भी मेरे सामने आया, तो मैं उसको भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। अब यहां पर हमें मिलता है कि आस्तर जो है वो मर्दकी के चाचा की बेटी, यानी कि इसकी कजन थी, और इसने इसको अपनी बेटी की तरह पाला था। लेकिन जब मैं विकिपीडिया पर इसकी स्टडी कर रहा था, तो आज मुझे एक और चीज जो है वो जानने को मिली। वहां पर एक स्टेटमेंट थी, वो स्टेटमेंट आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूंगा। वहां पर लिखा था, इंग्लिश में स्टेटमेंट थी, लिखा था, सम रिबेनिक commentator state that she was actually मर्दकी's wife। यानी कि यहां पर लिखा है कि कुछ जो है वो रब्बी स्कॉलर जो हैं वो ये कहते हैं, ये स्टेटमेंट देते हैं कि आस्तर जो थी वो मर्दकी की बीवी थी। अब मैं इस बात को तस्लीम नहीं कर पाया तब भी और अब भी। उसके पीछे एक बड़ी वजह है, और जब वो वजह आप लोगों के सामने रखी जाएगी तो आप लोग भी तस्लीम नहीं कर पाएंगे। आखिर वो वजह क्या थी, आइए उस वजह को जानते हैं जिस वजह से मैं इस बात को तस्लीम नहीं कर पाया। और वो वजह ये थी कि जब बादशाह ने मुल्क के अंदर ऐलान करवाया था कि सारी ममलकत में से, सारे सूबों में से जो है वो सब जवान खूबसूरत कंवारियों को कसरत शोषण के बीच में लाया जाए, तो यहां पर हम देखते हैं कि आस्तर जो है ये कंवारियों में जो है वो पेश की गई। अगर ये मर्दकी की वाइफ, जैसा कि कुछ रबी स्कॉलर कहते हैं, अगर ये उसकी बीवी होती तो ये कंवारियों में कभी भी शामिल ना होती और कंवारियों में पेश ना की जाती। तो यहां पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि वो रबी स्कॉलर जो ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये मर्दकी की वाइफ थी, वो स्टेटमेंट जो है वो यहां पर मैं समझता हूं कंडेम हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये कहां पे लिखा है कि वहां पर कंवारियों को ही बुलाया गया। आइए इस रेफरेंस को भी पढ़ लीजिए, आस्तर की किताब, उसके दूसरे बाब की तीसरी आयत को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, और बादशाह अपनी ममलकत के सब सूबों में मनसबदारों को मुकर्रर करे ताकि वह सब जवान खूबसूरत कंवारियों को कसरत शोषण के बीच हरम सरा में इकट्ठा करके बादशाह के ख्वाजा सरा हेजा के सपुर्द करें,
جو عورتوں کا محافظ ہے اور طہارت کے لیے ان کا سامان ان کو دیا جائے، اور جو کنواری بادشاہ کو پسند ہو وہ وشتی کی جگہ ملکہ ہو۔ کس کی جگہ پر ملکہ ہو؟ وشتی کی جگہ پر ملکہ ہو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ وشتی کون ہے؟ تو اس وشتی کے بارے میں جاننے کے لیے میں آپ کو اس کے پچھلے چیپٹر میں لے کے جانا چاہوں گا، جہاں پر اس چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز ہی میں بادشاہ جو ہے وہ ایک ضیافت، ایک بڑی ضیافت جو ہے وہ رکھتا ہے، اور اس ضیافت میں کیا امیر، کیا غریب، کیا بادشاہ، کیا فقیر، ایچ اینڈ ایوری ون، ہر کوئی جو ہے وہ 7 دن کی ضیافت میں شامل کیا گیا، اور وہاں پر جو ہے دل کھول کر جو ہے ہر چیز پیش کی گئی، کھانے پیش کیے گئے، مے نوشی کی گئی، یعنی کہ ہر چیز کثرت سے تھی۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب بادشاہ جو ہے وہ مے نوشی کے نشے میں تھا تو اس نے کیا کہا؟ اس نے ایک حکم جاری کیا کہ وشتی ملکہ کو جو ہے وہ یہاں پر لایا جائے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ آئیے جب آپ پہلے چیپٹر کی 9ویں آیت سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وشتی ملکہ نے بھی جو ہے وہ عورتوں کی ضیافت کی تھی، اور 7 دن کا جب وقت پورا ہوا، جب 7 دن ضیافت چلی، تو ملکہ وشتی کو جو ہے وہ تاج پہن کر بادشاہ کے حضور میں لانا تھا، یعنی کہ اسے کہا گیا کہ تاج پہن کر میرے حضور میں حاضر ہو۔ لیکن ملکہ وشتی جو تھی، اس نے بادشاہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، جس پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اور بادشاہ نے اسی معاملے کو اٹھا کر جو ہے وہ دوسرے اپنے وزیروں، بادشاہوں جو اس وقت کے امراء تھے ان کے درمیان میں رکھا، اور کہا گیا کہ ملکہ نے میری بات نہیں مانی، تو بتاؤ کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ پھر سب نے متفقہ رائے کے ساتھ کہا کہ آج اگر وشتی ملکہ نے آواز اٹھائی اور بادشاہ تجھے جو ہے وہ نہ کہی ہے، تو کل کو دوسرے امراء کی بیویاں بھی اپنے شوہروں کے خلاف کھڑی ہو جائیں گی، اور ملکہ وشتی کا جو ہے حوالہ دے کر وہ نافرمانی کریں گی۔ اس لیے تو ملکہ وشتی کو عبرت کا نشان بنا دے ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے جو اپنے خاوندوں کے تابع دار ہیں، یعنی کہ اپنے شوہروں کے تابع ہیں، کیونکہ اگر آج اس کا کچھ نہ کیا گیا، اس کو سزا نہ دی گئی، تو کل کو وہ بھی نافرمانی کریں گی، اور وہ بھول جائیں گی کہ بیویوں کو اپنے شوہروں کے تابع رہنا ہے۔ تو یہاں پر بادشاہ کو ان امراء، ان وزراء کی بات اچھی لگی، اور اس نے فرمان جاری کر دیا، فرمان جاری کیا کہ ملکہ وشتی جو ہے اب اس کی جگہ پر جو ہے ایک نئی ملکہ جو ہے وہ آئے گی۔ ملکہ وشتی کو اس کے پد سے، اس کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ تو ملکہ آستر جو ہے، جو ایک یہودی لڑکی تھی، وہ ملکہ وشتی کی جگہ پر ملکہ بنی تھی۔ اس کے بارے میں جان لیجئے۔ اب بہت میں جلدی سے آگے بڑھنے والا ہوں، تاکہ میں آپ کو اب اس روزے کی طرف لے کے جاؤں جو ملکہ آستر نے مردکی کے ہاتھ سنیا بھیجا کہ جا کر جو ہے وہ قوم سے میرے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہو کہ وہ میرے لیے روزہ رکھے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مواجرہ یا پھر ایک قصہ، ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا مردکی کے ساتھ۔ اس قصے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہی قصہ، وہی واقعہ تو ہمارے آج کے اس 3 دن کے روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مردکی جو کہ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ مردکی جو کہ ایک یہودی بنیامینی قبیلے سے تعلق رکھنے والا شخص ہے، اور خداوند کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے یہ چل رہے ہیں۔ یہاں پر مردکی بادشاہ کے گیٹ، یعنی کہ جہاں سے بادشاہ لوگ گزرتے تھے، وہاں پر اس کی ڈیوٹی تھی۔
اب سب کے سب جب بادشاہ گزرتا یا پھر بادشاہ کے امراء گزرتے، وزیر گزرتے، تو سب جو ہے وہ جھک کر ان کی تعظیم کرتے تھے اور ان کے آگے سجدہ کرتے تھے، یعنی کہ جھکتے تھے۔ یہ اس وقت کا ایک دستور تھا، ایک طریقہ کار تھا۔ لیکن مردکی واحد ایک ایسا شخص تھا جو ان کے آگے نہیں جھکتا تھا۔ اب انہی عمرہ میں سے ایک شخص جس کا نام حمان تھا، حمان تک یہ بات پہنچی کہ جب تو یہاں سے گزرتا ہے تو مردکی جو یہودی قوم سے تعلق رکھتا ہے وہ نہ تو تیری تعظیم کرتا ہے اور نہ ہی تیرے حضور میں جھکتا ہے۔ اب جب حمان تک یہ بات پہنچی تو حمان کو بڑا غصہ آیا، اور اب اس نے سوچا کہ اگر میں صرف مردکی کو سزا دوں گا تو یہ میری شان کے خلاف ہے، کیونکہ میں تو امراء میں سب سے اونچے درجے پر ہوں۔ اس لیے اس نے ایک پلان بنایا، اور پلان یہ تھا کہ نہ صرف میں مردکی کو ہلاک کروں گا بلکہ مردکی کی ساری قوم کو، سارے یہودیوں کو جو اس ملک کے اندر ہیں، میں سب کو قتل کروا دوں گا، سب کو مار ڈالوں گا۔ اب جب یہ پلان جو ہے وہ حمان نے بنایا اور اس پلان کو تھوڑا تبدیل کر کے بادشاہ کے سامنے اس نے پیش کیا، بادشاہ نے اجازت دے دی کہ ہاں حمان، جیسے تجھے بہتر لگتا ہے ویسے تو کر۔ حمان نے کیا کیا؟ بادشاہ کی رنگ، انگوٹھی لی، کیونکہ اس کے اوپر ایک مہر ہوتی تھی، اس مہر کے ساتھ ایک جو ہے وہ خط تمام کے تمام مملکت کے 127 صوبوں کے اندر بھیج دیا کہ یہودی قوم کو قتل کر دیا جائے۔ اب جب یہ خبر پہنچی مردکی تک اور سب تک تو سب نے آہو نالا کیا، سب نے جو ہے وہ رونا دھونا شروع کر دیا کہ ہائے ہماری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ تو پھر یہی خبر جو ہے وہ ملکہ آستر تک بھیجی گئی، کیونکہ ملکہ آستر اب تک جو ہے وہ ملکہ بن چکی تھی اور وہ محل کے اندر تھی، لیکن بادشاہ کو علم نہیں تھا کہ اس کی بیوی ملکہ آستر بھی یہودی ہے۔ اب یہاں سے ملکہ آستر کی کہانی، جو آج روزہ رکھنے والی کہانی ہے، وہ آگے شروع ہوگی کہ پھر جب ملکہ آستر تک مردکی نے پیغام بھیجا، اس نے کہا کہ تیری قوم کو تباہ کیا جا رہا ہے اور تو کیسے خاموش بیٹھ سکتی ہے؟ ہاں، اگر یہ قوم تباہ ہوگی تو یاد رکھ کہ تجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اب ملکہ آستر نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جاؤں گی، لیکن اس کے لیے تجھے اور ساری قوم کو 3 دن کے لیے روزہ رکھنا ہوگا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ 3 دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ اور یہاں تک جو ہے اب آپ اس بات کو جان چکے ہیں، جو کہ میرا پہلا سوال ہمیشہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم جانیں کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی روزہ رکھنے کے۔ تو روزہ رکھنے کے پیچھے کی وجہ آپ لوگ جان چکے ہیں کہ ملکہ آستر جو ہے اس وقت محل کے اندر ہے، مردکی محل کے باہر ہے، قوم خطرے میں ہے۔ اس وقت ملکہ آستر اس نے اب جانا ہے بادشاہ کے حضور میں، کیونکہ بادشاہ کے حضور میں اگر کوئی بغیر بلائے جاتا تھا تو پھر اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ بغیر بتائے، بغیر بلائے کوئی بھی بادشاہ کے دربار، اس کے جہاں پر وہ بیٹھتا تھا وہاں تک کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ صرف ایک ہی شرط تھی کہ اگر کوئی جاتا اور اگر بادشاہ اپنا سونے کا آسا اٹھا کر جو ہے اس کی نوک اس جانے والے کی طرف کرتا اور وہ جانے والا اس بادشاہ کے اس سونے کے آسا کی نوک کو چھو لیتا، تب جو ہے اس کی جان بخشی ہوتی تھی۔ اور بادشاہ پوچھتا تھا کہ تو کس لیے آیا، اور یہ بہت کم چانسز ایسے ہوتے تھے کہ بادشاہ ایسا کرے، نہیں تو اگر بادشاہ نے نہیں بلایا اور کوئی چلا گیا تو پھر یہ اس کے اصولوں میں سے ایک اصول تھا کہ پھر اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اس لیے ملکہ آستر جو ہے یہ جان جوکھم کا کام، یہ خطرہ مول لینے والی تھی کہ مجھے اپنی قوم کے لیے
کھڑے ہونا ہے اور مجھے ان کی مغفرت کے لیے، مغفرت معافی یعنی کہ ان کے چھٹکارے کے لیے مجھے بادشاہ کے پاس جانا ہے، تو یہ میری زندگی موت کا سوال ہے۔ اس لیے اس نے کہا میں جاؤں گی، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے میں کھڑی ہوں گی، لیکن اس کے لیے آپ سب کو میرے لیے 3 دن کا روزہ رکھنا ہوگا۔ اب بڑے خوبصورت کچھ انفارمیٹیو فیکٹ جو ہے وہ یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ جب آپ لوگوں نے اس پر کبھی اسٹڈی کی ہوگی تو شاید آپ نے ان فیکٹس کو یا پھر وہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹس کو جو ہے آپ لوگ مس کر چکے ہوں گے، لیکن آج میں آپ لوگوں کو ان پوائنٹس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گا۔ فرسٹ آف آل، پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیں کہ یہاں پر ملکہ آستر نے اپنی قوم کے لیے یا پھر اپنی قوم کو اپنے لیے روزہ رکھنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ اپنے لیے یا پھر اپنی قوم کے لیے تو آلریڈی پہلے سے ہی جب ان تک خبر پہنچی تھی کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، تب ہی انہوں نے کیا کیا تھا، تب ہی وہ آہو نالا، ماتم، گریہ زاری، ٹاٹ اوڑنا اور پھر یہ سب کچھ کر چکے تھے، لیکن یہاں پر قوم کے لیے نہیں بلکہ ملکہ نے اپنے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ سو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، آگے چل کے میں اس پر بات کرتا ہوں کہ اس نے اپنے لیے روزہ رکھنے کے لیے کیوں کہا۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو ہے ایک تو اس نے اپنے لیے روزہ رکھنے کے لیے کہا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اپنی قوم کے لیے وہ کتنا درد رکھتی ہے اور اپنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ جینے مرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ سو یہ چیز جو ہے، یہ پوائنٹ جو ہے، یہ مجھے بہت جو ہے وہ زبردست لگتا ہے، کیونکہ آج ہم جو ہے وہ اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ موسٹلی جو ہے زیادہ تر لوگ ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہوتے ہیں کہ ہماری قوم کے لوگ یا پھر ہمارے جوان یا پھر ہمارے جو ہے کوئی آگے نہ نکل جائے۔ لیکن یہاں پر دیکھیں قوم کے لیے کتنا درد ہے، کتنا پیشن ہے، اس لیے وہ ایک مشن کے ساتھ جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جانے والی تھی، لیکن اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے لوگوں کی ضرورت تھی کہ وہ اس کے لیے دعا روزے میں کھڑے ہوں۔ اب یہاں پر میں آپ کے خادموں کا بھی ذکر کروں گا کہ آپ کے خادم بھی یعنی کہ پاسٹر صاحبان بھی جو ہیں وہ خدمت کے میدان میں ایک مشن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے یہاں پر ملکہ آستر ایک مشن کے ساتھ ایک مشن کو لے کے جانے والی تھی بادشاہ کے پاس اور پیچھے اس کو روزے کی ضرورت تھی، ویسے ہی مجھے اور مجھ جیسے دوسرے خادموں کو بھی جو خدمت کے میدان میں اترے ہوئے ہیں روزے کی، کہ آپ لوگ پیچھے دعائیں کریں، روزے رکھیں، اس چیز کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ اسی لیے تو جو افسیوں کے خط اس کے 6 باب میں پالوس رسول کہتا ہے کہ میرے لیے جو ہے وہ دعا کرو، اور بلکہ کئی جگہوں پر وہ کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو۔ اور یسوع مسیح کی بات کریں تو یسوع مسیح گتسمنی باغ کے اندر جو ہے وہ شاگردوں سے کہتے ہیں جاگو اور دعا کرو۔ اور یسوع مسیح کی زندگی کا خود کا بھی لائف سٹائل تھا کہ وہ اکثر جو ہے نہ رات دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے، اور وہ دعا میں ٹھہرا کرتے تھے۔ تو یہاں پر میں آپ کو اس پوائنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ پلیز سمجھے کہ دعا روزہ آپ کی زندگی کے اندر کتنا ضروری ہے، تاکہ آپ اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکیں، تاکہ آپ اپنے جو ہے وہ پاسبانوں کو، خادموں کو جو خدمت کا کام کرتے ہیں ان کو سٹینڈ کرنے کے لیے، ان کو کھڑا رکھنے کے لیے ان کے پیچھے دعا روزے کے ساتھ بیک بون کی طرح کام کرے، ریڑھ کی ہڈی کی طرح کام کرے، تاکہ وہ کبھی بھی جھکے نہ، تاکہ وہ کبھی بھی گرے نہ، تاکہ وہ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے شفاعت کرتے ہوئے، آپ لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں۔ ہاللیلویہ! بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سو ہمیں آگے بڑھنے کے لیے آپ لوگوں کے دعاؤں اور روزوں کی ہمیشہ ضرورت
رہتی ہے. اس پوائنٹ کو یاد رکھیے گا. جب آپ دعا کرتے ہیں، جب آپ روزے میں ٹھہرتے ہیں، تو خاص جو ہے خدمت میں چلنے والے لوگوں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. تو یہاں پر آستر چوتھے باب کی 16ویں آیت کے اندر پیغام بھیجا گیا مردکی کو کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں ان کو اکٹھا کر، اور تم میرے لیے روزہ رکھو، اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو. میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی، اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو آئین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر جو ہے یہ جان کی بازی لگانے والی تھی، کیونکہ اس نے کہا یہ آئین کے خلاف ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے کہ میں بغیر بتائے جو ہے وہ بادشاہ کے پاس جاؤں گی. لیکن تم میرے لیے روزہ رکھو، میں خود بھی روزہ رکھوں گی، میری سہیلیاں بھی روزہ رکھیں گی، اور میں روزے کی حالت میں بادشاہ کے حضور میں جاؤں گی. اور اس نے ایسا ہی کیا. وہ روزہ رکھ کر بادشاہ کے حضور میں گئی، اور بادشاہ کے حضور میں جب گئی تو بادشاہ نے جو ہے وہ اس کو پازیٹیو رزلٹ دیا. یعنی کہ اس نے سوچا کہ ہے تو قانون کے خلاف، بادشاہ مجھے ہلاک کر دے گا، لیکن اب روزے کا اثر جو ہے اس کا رزلٹ، یعنی کہ تیسرا سوال جو میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کو بھی اس میں سے ڈھونڈا کریں کہ بعد میں پھر روزے کا رزلٹ کیا نکلا. تو یہاں پر اب روزے کا رزلٹ سامنے آنے لگا ہے کہ جب ملکہ آستر جو ہے وہ بادشاہ کے پاس گئی، تو بادشاہ کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میں جو ہے وہ تیرے حضور میں آئی ہوں. اب بادشاہ نے پوچھا کہ ہاں اگر تو میرے حضور میں آئی ہے تو بتا میں تیرے لیے کیا کروں. اور یہاں تک بادشاہ نے کہا کہ اگر تم مجھ سے آدھی سلطنت بھی مانگے گی تو میں تجھے آدھی سلطنت، آدھی مملکت دے دوں گا. بادشاہ کا موڈ اچھا تھا. کیوں اچھا تھا؟ کیونکہ ملکہ آستر خود بھی روزہ رکھ کے اور پیچھے بھی روزہ رکھا گیا، اور اس کا رزلٹ اب یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ آگے سے بادشاہ بالکل شانت، اس کا ذہن تبدیل، اس کی سوچ، اس کا ہارٹ جو ہے وہ سافٹ ہے، اور اس نے بڑے شائستگی کے ساتھ، بڑے نرم لہجے کے ساتھ ملکہ سے بات کی. اور ملکہ آستر نے پھر اپنا جو ہے موقف جو ہے وہ بادشاہ کے حضور میں رکھا. کہتی ہے کہ اگر بادشاہ کو منظور ہو تو بادشاہ اس جشن میں جو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہے، حامان کو ساتھ لے کر آج تشریف لائے. تو یہاں پر جو ہے آستر جو ہے، ملکہ آستر جو ہے وہ بادشاہ کو حامان کے ساتھ آنے کے لیے کہتی ہے. میں پھر آپ کو بتاتا چلوں، حامان وہ شخص ہے بیسیکلی جس کی وجہ سے روزہ رکھا جا رہا ہے، کیونکہ حامان جو ہے اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ یہودی مار دیے جائیں. اس نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ مردکی کو مار دیا جائے، بلکہ یہاں تک کہ جب آپ آگے چل کے پڑھیں گے تو مردکی کے لیے 50 ہاتھ اونچی جو ہے وہ ایک سولی تیار کی گئی تھی، ایک کراس، ایک صلیب تیار کی گئی تھی، جہاں پر وہ مردکی کو عبرت کا نشانہ بنانے والا تھا. کیونکہ مردکی کے بارے میں مشہور تھا کہ مردکی حامان کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتا، اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کی جے جے کار کے نعرے نہیں لگاتا. تو پھر اس نے اپنے ذہن میں سوچ رکھا تھا، کیونکہ اس کی بیوی اور پھر اس کے دوستوں نے اسے کہا تھا کہ مردکی کے لیے تو صلیب بنوانا. تو پھر اس نے اس کے لیے باقاعدہ ایک کراس، ایک صلیب بنوا رکھی تھی. لیکن اب یہاں پر روزے کا پازیٹیو رزلٹ آنے والا تھا، کیونکہ روزہ رکھا گیا، دل سے رکھا گیا، پوری جاں فشانی کے ساتھ جو ہے وہ خداوند کے حضور میں سب جھکے تھے. اس لیے یہاں پر ملکہ نے کہا کہ کل جو ہے آپ خود بھی آنا اور حامان کو بھی لے کے آنا. اب جب اگلے دن بادشاہ پہنچا ضیافت میں اور ساتھ میں حامان بھی آیا، تو پھر ملکہ کہتی ہے کہ جو ہے آپ اگر ہو سکے، کیونکہ بادشاہ یہاں پر پوچھتا ہے کہ بتا اب اپنی درخواست رکھ. تو نے کہا تھا کل جب تم ضیافت میں آؤ گے تو میں اپنی درخواست آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گی. ہاں رکھ، میں آدھی مملکت بھی تیرے نام کرنے کے لیے تیار ہوں، تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں پر ملکہ جو ہے وہ بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہے، کیونکہ گرم گرم اگر منہ میں ڈالیں گے تو یقیناً منہ جلے گا. اس نے بادشاہ کے صبر کا
اور اپنے خود کے صبر کا بھی تھوڑا امتحان لیا اور اس نے کہا بادشاہ میں کل پھر سے ضیافت تیار کروں گی اور میں چاہتی ہوں کہ تو اپنے جو ہے خادم جو ہے وہ حمان کے ساتھ جو ہے میری ضیافت میں آنا۔ اب یہاں پر حمان جو ہے وہ بڑا خوش ہوا کہ ملکہ نے مجھے کتنی آنر دی اور کسی عمرہ کو، کسی وزیر کو، کسی کو بھی بادشاہ کے ساتھ آنے کے لیے نہیں کہا بلکہ صرف مجھے آنے کے لیے کہا، اور یہی باتیں اس نے جا کر اپنی بیوی کے ساتھ شیئر کی، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ لیکن اسے اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہاں پر جو ہے معاملہ کچھ اور ہی ہونے والا ہے۔ اب جب اگلے دن جو ہے بادشاہ حامان کو لے کر ضیافت میں پہنچا تو ملکہ نے وہ سارا مواجرہ جو حامان نے پلان بنایا تھا، ایک چال چلی تھی یہودیوں کو مارنے کے لیے، اس نے وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ بادشاہ کے حضور میں رکھ دیا، اور بادشاہ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ملکہ آستر بھی یہودی ہے، اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں بھی یہودی ہوں۔ اس نے سارا معاملہ جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے جو ہے وہ کھول کر رکھا، اور پھر بادشاہ جو ہے وہ بڑے غصے میں آیا، اور غصے میں آنے کے بعد وہ جو ہے باہر محل کے جو گارڈن تھا، باغ تھا، اس میں اپنا غصہ شانت کرنے کے لیے باہر گیا، ٹہلنے کے لیے چلا گیا، اور بعد میں حامان جو ہے وہ ملکہ جس جگہ پر بیٹھتی تھی وہ اس کے پاؤں میں پڑا، گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا، اور معافی مانگتے مانگتے جہاں پر ملکہ بیٹھتی تھی وہ اس جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھ گیا، اور جیسے ہی وہ اوپر بیٹھا اچانک سے بادشاہ اس جگہ پر آ گیا، اور بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا کہ تو گھر کا ہی چور ثابت ہونے والا ہے، تو میری بیوی پر ہی ڈورے ڈال رہا ہے، یا پھر تو اس کے ساتھ غلط کرنا چاہتا ہے۔ سو لہٰذا بادشاہ جو ہے وہ پہلے ہی بڑے غصے میں تھا، اب اس نے مزید جو ہے جب یہ سارا واقعہ، یہ مواجرہ دیکھا اور غصے میں آ گیا، اور پھر اسے جو ہے وہ پکڑنے کے لیے، قید میں ڈالنے کے لیے جو ہے وہ حکم صادر کیا گیا۔ اور جب جو ہے اسے پکڑا گیا تو وہاں کا جو اس جگہ کا جو رکھوالا تھا، اس نے باقاعدہ جو ہے وہ بادشاہ کو بتا دیا کہ بادشاہ یہ حامان صرف اتنا ہی جو جتنی بات تجھ تک پہنچی ہے اتنا ہی نہیں، بلکہ حامان نے تو مردکی کے لیے جو تیری نظر میں عزیز ہے، جس نے تجھے کبھی بچانے کی کوشش کی تھی، یہ اس کے لیے ایک سولی بنا کر اس نے گھر پہ رکھی ہوئی ہے جس پر اسے یہ جو ہے وہ قتل کرنا چاہ رہا تھا۔ تو پھر یہاں پر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ حامان کو اسی سولی پر چڑھا دیا جائے اور اسے عبرت کا نشان بنایا جائے۔ سو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا، روزے کا ایک پازیٹیو رزلٹ نکلا، اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ملکہ آستر کی سوچ کے بالکل جو ہے وہ مطابق ہو رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی میری قوم بچ جائے، وہ چاہتی تھی حامان جو کہ ہماری قوم کا دشمن ہے وہ بیچ میں سے جو ہے وہ نکل جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل اس کی سوچ کے مطابق ہوئی، لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے تھی ملکہ آستر کی عقل مندی، اس کی ذہانت، اور پھر اپنی قوم سے پیار، اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہنا۔ یہ سب کچھ جو ہے یہ کل ملا کے یہ ساری چیزیں ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ اپنی قوم سے پیار کرتی تھی، اپنے لوگوں سے پیار کرتی تھی، اپنے جو ہے وہ چچا اپنے کزن کی جو ہے وہ بڑی تابع دار تھی مردکی کی، اور جو ہے اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے جو ہے وہ روزہ رکھوایا، اور پھر آگے چل کے اس کا ایک پازیٹیو رزلٹ ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کسی چیز کی مخالفت ہے، ہم کسی چیز کا سامنا کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں بھی دعا روزے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہے، اپنے لیے، خادموں کے لیے، گھر کے لیے، فیملی کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ اس سے پہلے کہ ابھی جنگ شروع ہو، جنگ سے پہلے ہی ہم روزے رکھنے شروع کریں تاکہ ہم وہ جنگ فتح کریں۔ کیونکہ پہلے مہینے کے اندر حکم جاری ہوا تھا، 12ویں مہینے کے اندر جو ہے قوم کو تباہ کرنا تھا، لیکن
اس سے پہلے کہ قوم تباہ ہوتی، اس سے پہلے ہی جنگ لڑنے کے لیے روزے رکھے گئے، اور پھر جو ہے خداوند نے اس کا پازیٹیو رزلٹ دیا، اور سارا معاملہ بالکل جو ہے وہ ان کی سوچ کے مطابق ہوا۔ اور بلکہ اس سے آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہودیوں نے جن کو مارنے کا حکم دیا تھا، اب مارا نہیں، بلکہ یہودیوں نے ان کے لوگوں کو مارا۔ کہیں 300 کا ذکر ہے، کہیں 500 کا، کہیں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ جگہ بجگہ جو ہے وہ لوگ مارے گئے، وہ لوگ جو یہودیوں کو مارنے والے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم اس روزے سے سیکھتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو بھی لگے کہ ہاں ہم بھی تو حالت جنگ کے اندر ہیں، ہماری جنگ بھی ابلیس کے ساتھ